بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है माशियात का तारुफ। माशियात ये आपके लिए नया मजमून है। इस सबक में हम ख़ानदानी इंतज़ामिया को समझते हुए माशियात का तारुफ हासिल करेंगे। साथ ही मईशत के मानी और मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली मुताला करेंगे। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले माशियात के मानी और तारीफ, उसके बाद मईशत के मानी और अक़साम, मईशत की अहम खुसूसियात, मईशत की आलमकारी और आखिर में मईशत की जिम्मेदारियां। मालूमात हासिल करने से पहले आइए पिछले सेशन में हमने जो कुछ मालूमात हासिल की उसका इयादा कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने एक मिसाल की मदद से आमदनी और इखराजात में तालमेल कायम करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने तरजीहात का मफहूम समझा। लायोनेल रॉबिन्स के बकौल लामहदूद ज़रूरियात और महदूद, नायाब और इस्तेमाल के मुतबादिल वसाइल के तालमेल के लिए की जाने वाली इंसानी मसाई के मुताले को माशियात कहा जाता है। Lionel Robbins was a British economist and prominent member of the economics department at the London School of Economics और उन्होंने माशियात की ये तारीफ पेश की है। आपकी दरसी किताब में इस तारीफ को लायोनेल रॉबिन्सन के नाम से दर्ज किया गया है। Lionel Robinson was a leading financier in Australia and England, जबकि इस तारीफ को पेश करने वाले हैं Lionel Robbins। Lionel Robbins was a British economist and prominent member of economics department at the London School of Economics। सो आप वहाँ इस्लाह कर लीजिए। हमने अंग्रेजी की दरसी किताब से भी इस्तिफादा किया इस सिलसिले में, तो वहाँ भी लायोनेल रॉबिन्स ही दर्ज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लायोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So this definition is given by Lionel Robbins। तो माशियात किसे कहते हैं? लामहदूद ज़रूरियात और महदूद, नायाब और इस्तेमाल के मुतबादिल वसाइल के तालमेल के लिए की जाने वाली इंसानी मसाई के मुताले को माशियात
کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور ہماری ضروریات، ہماری خواہشات لامحدود۔ لامحدود ضروریات اور محدود وسائل میں تال میل قائم کرنا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہماری ضرورتیں اور ہماری خواہشات، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرورتوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ سبھی جانتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں کون کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تعلیم کا شمار بھی بنیادی ضرورت میں ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ہماری کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہیں جو کسی خاص موقع پر یا کسی خاص وقت پر بہت اہمیت رکھتی ہیں، جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ ان ضرورتوں کے علاوہ ہماری کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں، کچھ نیڈز تو ہیں ہماری، مگر we want many things۔ تو بیسک نیڈز کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات بھی ہیں جن میں ہم تفریق نہیں کر پاتے اور اپنی ترجیحات ہم طے نہیں کر پاتے۔ مسئلہ یہیں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے والے وسائل تو محدود ہیں اور ہماری یہ ضرورتیں لامحدود۔ ترجیحات کے تعلق سے پچھلے سیشن میں ہم نے نئے گھر کی خریداری کی مثال لی تھی۔ جب نیا گھر ہم نے خریدا تو بہت ساری چیزیں بھی نئی ہونی چاہیے، ایسا ہم خواہش کرتے ہیں، جبکہ وہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ہماری خواہشات میں شامل ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتوں میں فرق کو سمجھیں۔ ہماری خواہشات کیا ہیں اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ان میں کون سی ضرورتیں اہمیت رکھتی ہیں، جنہیں پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، ہمیں کس ضرورت کو کس وقت پر ترجیح دینی چاہیے، ان سب کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے مگر ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ضروریات اور خواہشات کی ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے جو لامحدود ہے۔ آپ بازار جائیں ایک ڈریس خریدنے کے لیے، مگر کیا آپ صرف ایک ڈریس خرید کر واپس آتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ڈریس کے ساتھ میچنگ جوتے بھی خرید لیتے ہیں یا میچنگ جویلری خرید لیتے ہیں، اور بازار میں جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے اگر وہ ہمیں پسند آ جائے تو ہم وہ بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح زندگی میں ایک خواہش پوری ہوتے ہی دوسری خواہش، دوسری کے پوری ہوتے ہی تیسری، ایک زنجیر سی بن گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد میں اور کسی چیز کی خواہش نہیں کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ خواہشات، یہ ضروریات جو ہیں
وہ لامحدود ہیں. اور ان لامحدود خواہشات کو پورا کیسے کیا جاتا ہے؟ انہیں پورا کرنے کے لیے کچھ وسائل ہیں. یہ وسائل ہمیں خریدنے پڑتے ہیں، حاصل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی آمدنی کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہماری آمدنی اخراجات سے کم ہے، یا یوں کہیں ہمارے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا پچھلے سیشن میں کیا ہوگا؟ مشکلات بڑھیں گی، پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. یہ ٹینشن ہوگی کہ آخر آمدنی اور اخراجات میں تال میل کیسے قائم کیا جائے. ان لامحدود خواہشات اور ضروریات کو محدود وسائل کی مدد سے پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں. ہر خاندان کی اپنی ایک ماہانہ آمدنی ہوتی ہے. اس ماہانہ آمدنی میں ماہانہ اخراجات کو پورا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ماہانہ آمدنی اور ماہانہ اخراجات میں تال میل قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس انلمیٹڈ وانٹس ہیں اور انہیں پورا کرنے والے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. لمیٹڈ ریسورسز میں، محدود وسائل میں ہمیں اپنے انلمیٹڈ وانٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. خاندانی انتظامیہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے ماہانہ آمدنی اور ماہانہ اخراجات میں تال میل قائم کیا جائے، اور اس کے لیے ہم اپنی پرائرٹیز یعنی ترجیحات طے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم ہو سکے. ہم محدود وسائل میں زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کر سکیں. اور اس کے لیے معاشیات کا علم ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. ایک بار پھر لائونیل رابنز کی پیش کردہ تعریف کو دیکھتے ہیں. لامحدود ضروریات اور محدود، نایاب اور استعمال کے متبادل وسائل کے تال میل کے لیے کی جانے والی انسانی مساعی کے مطالعے کو معاشیات کہا جاتا ہے. لائونیل رابنز کی اس تعریف میں عوام کی لامحدود ضروریات اور محدود وسائل کا ذکر ہے. یہ وسائل جن کی مدد سے ہم لامحدود ضروریات کی تکمیل چاہتے ہیں صرف محدود ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ وسائل محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ وسائل نایاب ہیں اور ہمارے لیے استعمال کے متبادل وسائل بھی موجود ہیں. محدود اور نایاب وسائل تو آپ سمجھتے ہیں، مگر یہ استعمال کے متبادل وسائل سے کیا مراد ہے؟ استعمال کے متبادل وسائل یعنی آپشنز کا موجود ہونا. ایک ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی چیزیں موجود ہوں جن میں سے ہمیں انتخاب کرنا پڑے. مثلاً پیاس لگی ہے اگر تو ہم پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، مگر پانی کے علاوہ بھی چیزیں بازار میں موجود ہیں. مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس ہیں، مختلف برانڈز کے، مختلف فلیورز کے، جنہیں ہم خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا مشروب پسند کرتے ہیں. کپڑے کی خریداری کے لیے اگر آپ بازار جائیں تو
تو آپ دیکھیں گے الگ الگ رنگوں کے، ڈیزائن کے، ڈیزائنرز کے، مختلف پرائز رینج میں الگ الگ قسم کے کپڑے دستیاب ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری مرضی کہ ہم کون سا کپڑا خریدتے ہیں، کسے ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مکان خریدنا چاہتے ہیں تو بہت سارے متبادل موجود ہیں، کئی آپشنز موجود ہیں۔ کس علاقے میں ہم لینا چاہتے ہیں، کتنا بڑا مکان ہم لینا چاہتے ہیں، ہمارا بجٹ کتنا ہے، یعنی کتنے پیسے یا کتنے روپے جو ہیں وہ ہم اس پر خرچ کریں گے، اور اس کی مناسبت سے ہم مکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ متبادل تو بہت سارے ہیں۔ موبائل فون کی مثال لیجئے، ایک موبائل فون آپ خریدنا چاہتے ہیں اور کتنے سارے آپشنز موجود ہیں۔ پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کبھی کہ بھئی موبائل فون ٹھیک رہے گا یا ہم کوئی ٹیب لے لیں، تو آپ نے دیکھا کتنے سارے متبادل موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں بھوک لگی ہو اور ہم باہر ہیں، کچھ کھانا چاہتے ہیں، تو کتنے آپشنز موجود ہیں، کہاں جائیں، کہاں سے خریدیں۔ تو یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ اور آپ کے اپنی پسند کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی پاکٹ کتنی اجازت دیتی ہے، آپ کہاں کتنا روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے، ورنہ استعمال کے متبادل وسائل تو موجود ہیں۔ اسی طرح گھریلو استعمال کی چیزوں میں صابن ہو، شیمپو ہو، مختلف قسم کی کریمز ہوں، جیم، جیلی، الگ الگ قسم کی کمپنیوں کے برانڈز موجود ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ذاتی چوائس ہے، ہمارا اپنا انتخاب کہ ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں میں بہت سارے متبادل موجود ہیں۔ آپ کتنی بڑی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا استعمال کیا ہوگا، کیا آپ لمبے لمبے سفر پر اس گاڑی کی مدد سے جانا چاہیں گے؟ تو کار خریدنے اگر آپ جائیں تو بہت ساری کمپنیوں کی کاریں موجود ہیں، اس میں بھی آپ کسے ترجیح دیں گے، یہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر بالآخر یہ آپ کی اپنی پسند ہوگی، آپ کی اپنی ترجیح ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ استعمال کے متبادل وسائل موجود ہیں۔ لامحدود ضروریات کو پورا کرنے والے وسائل محدود ہیں، نایاب ہیں، اور استعمال کے متبادل وسائل موجود ہیں۔ تو معاشیات کی وجہ سے ہم وقت، روپیہ، محنت، زمین اور دیگر وسائل کے مؤثر استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ معاشیات کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے وقت، روپے، محنت، زمین اور جو دیگر وسائل موجود ہیں ان کا مؤثر استعمال کس طرح کریں۔ ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1776 میں اپنی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں انہوں نے معاشیات کی تعریف املاک کی سائنس کے طور پر کی ہے۔ ایڈم اسمتھ is known as the father of economics. In his book Wealth of Nations, published in 1776, he has defined economics as the science of wealth. تو ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں معاشیات کی تعریف املاک کی سائنس کے طور پر کی ہے۔ املاک یعنی جائیداد۔ تو املاک کی سائنس کے طور پر ایڈم اسمتھ نے معاشیات کی تعریف کی ہے۔ ایڈم اسمتھ کی یہ کتاب ویلتھ آف نیشنز 9 مارچ 1776 میں شائع ہوئی۔ آپ اپنی درسی کتاب میں اصلاح کر لیجئے،
صفحہ نمبر 65 پر ویلتھ آف نیشنز کی ڈیٹ آف پبلیکیشن 1773 لکھی ہوئی ہے. اصل تاریخ ہے 9 مارچ 1776. تو آپ کتاب میں وہاں اصلاح کر لیجئے. خاندانی انتظامیہ اور معاشیات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے. جس طرح خاندانی انتظامیہ میں آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح معاشیات میں لامحدود ضروریات اور محدود وسائل کے تال میل کے لیے کی جانے والی انسانی کوششوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جس طرح کسی خاندان کی معاشی انتظامیہ ہوتی ہے، اسی طرح کسی گاؤں، شہر، ریاست، ملک اور دنیا کی بھی معاشی انتظامیہ ہوتی ہے. معاشیات میں مختلف وسائل کے استعمال کے ذریعے عوام کی لامحدود ضروریات کی تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. معاشیات ایک اہم سماجی مضمون ہے. زراعت، تجارت، مالیات، نظم و نسق، قانون کے علاوہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی معاشیات کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف زراعت، تجارت، نظم و نسق، مالیات اور قانون میں ہی معاشیات کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی معاشیات کا دخل ہے اور اس کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. تیسری بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کے سماجی ارتقاء میں معاشیات کا کردار غیر معمولی ہے. یعنی انسان کے سماجی ارتقاء میں معاشیات ایک اہم رول ادا کرتا ہے. انسان کے سماجی ارتقاء میں معاشیات کس طرح اہم رول ادا کرتا ہے؟ سماجی ارتقاء یعنی سماجی ترقی. تو اگر انسان معاشیات کا علم رکھتا ہو، اسے پتہ ہے کہ اسے کس طرح اپنی لامحدود ضروریات کو محدود وسائل کے ذریعے پورا کرنا ہے، تو وہ بہتر زندگی، خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے اور سماج میں بہتر مقام حاصل کر سکتا ہے. معاشیات کی تعریف ہم نے دیکھی، معاشیات کا مفہوم ہم نے سمجھا. اب معیشت، اکانومی، معیشت کسے کہتے ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم، اشیاء اور خدمات کے استعمال سے متعلق سرگرمیوں کو معیشت کہا جاتا ہے. پیداواری سرگرمیاں یعنی مختلف سرگرمیوں، مثال کے طور پر زراعت، صنعت، کانکنی، نقل و حمل اور رسل و رسائل کو پیداواری سرگرمیاں کہتے ہیں. جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم، اشیاء اور خدمات کے استعمال سے متعلق سرگرمیوں کو معیشت کہا جاتا ہے. کسی بھی ملک میں مختلف پیداواری سرگرمیاں تو ہوتی ہی ہیں اور لوگ ان پیداواری سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے کسی پیداواری سرگرمی سے منسلک نہیں ہوتے،
مگر وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جیسے اساتذہ، ڈاکٹرز، ایڈوکیٹس اور اسی طرح مختلف پیشوں سے منسلک افراد اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو پیداواری سرگرمیوں اور فراہم کردہ خدمات کے مجموعے کو معیشت کہتے ہیں۔ معیشت میں ہم جب بھی پیداواری سرگرمیوں کا، اشیاء کی پیداوار کا ذکر کرتے ہیں تو فراہم کردہ خدمات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اشیاء اور خدمات، گڈز اینڈ سروسز۔ تو معیشت کسے کہتے ہیں؟ پیداواری سرگرمیوں اور فراہم کردہ خدمات کے مجموعے کو معیشت کہتے ہیں۔ ایڈوانس آکسفورڈ لرنر لغت کے مطابق معیشت یعنی کسی مخصوص ملک یا علاقے میں پیداوار، تجارت اور زر کی فراہمی کے درمیان ربط۔ تو کسی خاص ملک یا علاقے میں پیداوار، تجارت اور زر کی فراہمی کے درمیان تعلق کو معیشت کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے میں پیداوار، تجارت اور زر کی فراہمی کے درمیان ربط کو معیشت کہتے ہیں۔ معیشت کی تعریف سمجھنے کے بعد اب ہم معیشت کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ عالمی سطح پر معیشت کی اقسام کچھ اس طرح ہیں: سرمایہ دارانہ معیشت، اشتراکی معیشت اور مخلوط معیشت۔ آئیے مختلف مثالوں کی مدد سے معیشت کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سرمایہ دارانہ معیشت، جسے انگریزی میں ہم کیپٹلزم کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت اور انصرام نجی افراد کے ذمے ہوتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ کسی ایک شخص کی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ خود اس ذرائع کا منتظم بھی ہوتا ہے۔ انصرام یعنی بندوبست، انتظام۔ تو سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار کے جو وسائل ہوتے ہیں، پیداوار کے جو ذرائع ہوتے ہیں، اس کی ملکیت اور اس کا انصرام، بندوبست، انتظام خانگی اشخاص کے ذمے ہوتا ہے، یعنی نجی افراد کے ذمے ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہوتا ہے۔ اب جو شخص اپنا سرمایہ لگاتا ہے کسی پیداواری سرگرمی میں، کسی صنعت یا کسی کارخانے کو شروع کرنے میں، تو یقیناً اس کا مقصد منافع کا حصول ہوگا، اور سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں جرمنی، جاپان، ریاستہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جسے کہتے ہیں۔ ان ممالک نے سرمایہ دارانہ معیشت اختیار کر رکھی ہے، یعنی یہاں پیداواری ذرائع کسی نجی شخص کی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ خود اس ذرائع کا منتظم بھی ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے، اور اس قسم کی معیشت ہم
जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे ममालिक में देखते हैं। आलमी सतह पर मईशत की दूसरी किस्म है इश्तराकी मईशत, जिसे अंग्रेजी में हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इश्तराकी मईशत में पैदावार के वसाइल मुश्तरका तौर पर सारे माशरे की मिल्कियत होते हैं, यानी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। हमने देखा सरमायादाराना मईशत में पैदावार के जो वसाइल होते हैं वो निजी अफराद की मिल्कियत होते हैं, मगर इश्तराकी मईशत में सरमायादाराना मईशत के बरखिलाफ पैदावारी वसाइल सारे माशरे की यानी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। समाजी फलाह यानी समाजी मफाद का हुसूल इस मईशत का बुनियादी मकसद होता है। और हमने देखा सरमायादाराना मईशत में बुनियादी मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का हुसूल, जबकि इश्तराकी मईशत में समाजी फलाह व बहबूद का हुसूल अहम मकसद होता है। तो इश्तराकी मईशत में पैदावारी अवामिल अवाम की मिल्कियत होते हैं, यानी तमाम ज़राए पैदावार हुकूमत की मिल्कियत होते हैं और ये हुकूमत के ज़ेरे निगरानी होते हैं। इस मईशत का ख़ास मकसद समाज की फलाह व बहबूद होता है। चीन और रूस जैसे ममालिक ने इश्तराकी मईशत इख्तियार की है। तो हमने देखा सरमायादाराना माशी निज़ाम यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इश्तराकी मईशत यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी ये एक दूसरे की ज़िद हैं। सरमायादाराना माशी निज़ाम में पैदावार के वसाइल की मिल्कियत और इंसराम खांगी अशखास के ज़िम्मे होती है, जबकि इश्तराकी मईशत में पैदावार के वसाइल मुश्तरका तौर पर सारे माशरे की मिल्कियत होते हैं, यानी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। सरमायादाराना मईशत में अगर कोई शख्स सरमाया रखता है तो वह अपने सरमाए से कोई कारखाना या कोई सनत शुरू कर सकता है, मगर इश्तराकी मईशत में ऐसा नहीं होता। इश्तराकी मईशत में पैदावार के अवामिल अवाम की यानी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं और ये हुकूमत के ज़ेरे निगरानी होते हैं। सरमायादाराना निज़ाम में बुनियादी मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का हुसूल। जब कोई शख्स अपना सरमाया लगाकर कोई कारखाना या कोई सनत शुरू करता है तो यकीनन वो यही चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, जबकि इश्तराकी मईशत में समाजी फलाह व बहबूद असल मकसद होता है। फिर हमने देखा जर्मनी, जापान, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका जैसे ममालिक ने सरमायादाराना मईशत इख्तियार कर रखी है, जबकि चीन और रूस जैसे ममालिक ने इश्तराकी मईशत इख्तियार की है। आलमी सतह पर मईशत की तीसरी किस्म है मखलूत मईशत यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मखलूत मईशत में अवामी और खांगी शोबों का बाहमी वजूद होता है। मखलूत मईशत में ज़राए पैदावार निजी और अवामी यानी हुकूमत की दोनों की मिल्कियत होते हैं और ज़राए पैदावार का इंतज़ाम भी निजी अफराद और हुकूमत दोनों के मातहत होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मखलूत मईशत, इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरमायादाराना मईशत और इश्तराकी मईशत दोनों की खूबियों का इंज़माम नज़र आता है। इस मईशत में मुनाफा
اور سماجی فلاح و بہبود میں موافقت پائی جاتی ہے۔ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں بنیادی مقصد ہے منافع کا حصول اور اشتراکی معیشت کا بنیادی مقصد ہے سماجی فلاح و بہبود، مکسڈ اکانومی میں منافع اور فلاح و بہبود، سماجی فلاح و بہبود، یہ دونوں نظر آتے ہیں۔ اور اس قسم کی معیشت سویڈن، برطانیہ عظمیٰ اور بھارت نے اختیار کی ہے۔ عالمی سطح پر معیشت کی 3 اقسام ہم نے دیکھیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت، جس میں پیداواری سرگرمی نجی ملکیت کی زیر نگرانی اور زیر انتظام ہوتی ہے۔ اشتراکی معیشت، جہاں پیداوار حکومت کے زیر نگرانی اور زیر انتظام ہوتی ہے۔ اور مخلوط معیشت، مخلوط معیشت that is mixed economy، اس میں ذرائع پیداوار نجی اور عوامی یعنی حکومت دونوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور ذرائع پیداوار کا انتظام بھی نجی افراد اور حکومت دونوں کے ماتحت ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے اپنے ملک بھارت کی معیشت یہ مخلوط معیشت ہے۔ مخلوط معیشت میں کچھ اہم صنعتیں اور خدمات مثال کے طور پر فوج اور ایٹمی توانائی یعنی جوہری توانائی وغیرہ عوامی شعبے کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور باقی نجی شعبے میں ہوتے ہیں۔ معیشت کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ معیشت کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیشت کی خصوصیات: مخصوص جغرافیائی علاقہ، قدرتی وسائل، آبادی، سیاسی اقتدار اعلیٰ اور شعبہ جاتی تقسیم، یہ معیشت کی خصوصیات ہیں۔ معیشت کی امتیازی یا اہم خصوصیات میں مخصوص جغرافیائی علاقہ certain geographical area، قدرتی وسائل natural resources، آبادی population، سیاسی اقتدار اعلیٰ political sovereignty اور شعبہ جاتی تقسیم یعنی سیکٹورل ڈسٹریبیوشن شامل ہیں۔ ان کے متعلق تفصیلی معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔